नाज़रीन आदाब, आपकी बात से मैं अरशद जमाल। अलग अलग ज़मानों में अलग अलग किस्म के फितने परवान चढ़ते रहे हैं। आज हम इन्हीं फितनों के बारे में मौलाना मज़हर आज़मी साहब से बात करेंगे। और इससे पहले कि अपनी बात का सिलसिला मैं शुरू करूं, आपको मैं ये बताता चलूं कि मौलाना मज़हर आज़मी साहब यहाँ के बहुत मशहूर मजहबी तालीमी इदारे मदरसा आलिया अरबिया में एज ए टीचर काम कर रहे हैं। मौलाना एक अच्छे मुसन्निफ़ हैं, एक अच्छे मुकर्रिर हैं और मौलाना की कई किताबें भी आ चुकी हैं, जैसे नक़ूश अज़हरी 2010 में आई थी, रूह तालीम 2011 में, रूह तजारत 2012 में, रूह सियासत 2015 में और रूह शनाख्त 2017 में आई। आपने एक किताबों का एक तरतीब भी दिया था, रूह फ़िज़ा इब्न फ़ैज़ी, इंतखाब कलाम फ़िज़ा इब्न फ़ैज़ी है इसमें, और रूह मुताला ज़ेर तरतीब है आपका। तो पहला सवाल तो मेरे ख़्याल से अपनी बात के सवाल से पहले तो ये आ गया कि मौलाना आपकी सारी किताबों के नाम में रूह से शुरुआत है, इसकी क्या वजह है? इसके अंदर बड़ी मानवियत ये है जी कि एक ढांचा होता और एक रूह। रूह बज़ाहिर दिखलाई तो नहीं देती, मगर ढांचे से ज़्यादा उसकी अहमियत है, क्योंकि जब रूह निकल जाती है ढांचा बिल्कुल बेमतलब होकर रह जाता है। तो गोया कि तालीम जो हमारे सामने उसका मौजूदा ढांचा है या कोई भी, तो उसके अंदर जो असल बुनियादी चीज़ है वो रूह होती है। इसलिए मैंने जितनी किताबें तरतीब दी हैं और जिस फ़न पे, तो उसमें उसकी रूह को बाकी रखने की पूरी कोशिश किया है। अच्छा, हम असल सवाल पे आते हैं कि आजकल शकीलियत का नाम अक्सर सुनने को आता है। इसमें मैंने देखा कि उलमाए कराम की कई बार मीटिंग भी हुई और इसमें कुछ जलसे भी हुए और इसमें अलग अलग तरह का काफ़ी भ्रम फैला हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा शकीलियत नाम का जो इस वक्त एक फितना चल रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालिए। शकील बिन हनीफ बिहार का एक शख्स है जी, जो इस वक्त महाराष्ट्र के किसी इलाके में रहता है। उसने एक फ़िरका बनाया है और उस फ़िरके का बुनियादी मकसद ये है, या वो ख़ुद इस बात का मुद्दई और दावेदार है कि मैं हज़रत मेहदी हूँ, मैं हज़रत ईसा हूँ। नीज़ उसका ये भी कहना है कि दज्जाल कोई अलग चीज़ नहीं है, बल्कि दज्जाल अमेरिका और फ़्रांस का नाम है, क्योंकि वो इस बात को कहता है कि अमेरिका के आखिर में का है और फ़्रांस के आखिर शुरू में फ़र है। इसलिए यही दोनों मुल्क गोया कि दज्जाल हैं। लेकिन हमारी बुनियादी तालीम के लिहाज से ये तमाम बातें गलत हैं, क्योंकि न तो वो मेहदी हो सकता है और न हज़रत ईसा, और न ही दज्जाल के बारे में उसका नज़रिया ये गलत है। इस लिहाज से अगर ये कहा जाए तो सरासर ये फ़िरका गलत अक़ीदों पर मबनी है, जिसकी इशाअत तो कर रहा है। यानी उसके अक़ायद और नज़रियात दोनों गलत हैं? हाँ, बिल्कुल गलत है। तो जैसे हम लोगों का ईमान है कि इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और हज़रत ईसा का नुज़ूल होगा, तो इस अक़ीदे से उसका कोई ताल्लुक़ है या नहीं है? ज़ाहिर सी बात है कि हज़रत ईसा का नुज़ूल होगा और हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और ऐसे ही दज्जाल भी आएगा। ये तमाम चीज़ें हमारे अक़ीदे में शामिल हैं, क्योंकि क़ुर्बे क़यामत की तमाम अलामतें हैं और इन तमाम चीज़ों की बिल्कुल सराहत के साथ वजाहत है कि हज़रत इमाम मेहदी कब आएंगे, हज़रत ईसा का नुज़ूल कब होगा और दज्जाल कैसे निकलेगा। तो ये तमाम चीज़ें सराहत के साथ रिवायतों के अंदर और अहादीस के अंदर मौजूद हैं, जिसके ख़िलाफ़ इसका दावा है। इसलिए ज़ाहिर सी बात है, जो सराहत के साथ हमारी सही रिवायतों मौजूद है, उसके ख़िलाफ़ अगर वो प्रचार कर रहा है, ये दावा कर रहा है, तो गोया कि हमारी इस उम्मत को या हमारी उम्मत के अफराद को गुमराह कर रहा है और सही अक़ीदे से हटकर दूसरे अक़ीदे की तरफ ले जा रहा है। रिवायत क्या है? रिवायतों के अंदर असल में बड़ी तफसील है। मुख्तसरन ये है कि जैसे सबसे पहली बात तो ये कि हज़रत इमाम मेहदी के ज़हूर का भी वक्त मुतय्यन है और ऐसे हज़रत ईसा के नुज़ूल का भी वक्त मुतय्यन है। ज़हूर और नुज़ूल में थोड़ा फ़र्क बता दीजिए। हाँ, ज़हूर और नुज़ूल में फ़र्क ये है
کہ حضرت امام مہدی وہ پیدا ہوں گے مدینہ کے اندر، اور ان کا نام جو ہوگا محمد بن عبداللہ ہوگا، کیونکہ ایک روایت میں آپ نے یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ہے کہ اسم ابی، کہ ان کا نام میرے باپ کا نام ہوگا، اور ان کا نام میرا نام ہوگا، اور ان کے باپ کا نام میرے باپ کا نام، یعنی گویا کہ میرا نام چونکہ محمد ہے، اس لیے جو امام مہدی ظاہر ہوں گے ان کا نام بھی ہوگا محمد، اور میرے والد صاحب کا نام چونکہ عبداللہ ہے، ان کے بھی والد صاحب کا نام عبداللہ ہوگا۔ تو پھر آخر کہاں اب میں بتا رہا ہوں اس بات کو، یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، تھوڑی تفصیل اس میں جانی پڑے گی، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمان بے پناہ پریشان ہوں گے، پریشان اس اعتبار سے ہوں گے کہ ان کا کوئی قائد نہیں ہوگا، کوئی رہنما نہیں ہوگا، اور ہر طرف سے ان پر دباؤ ہوگا، مارے جائیں گے، کچلے جائیں گے، دبائے جائیں گے، یعنی عجیب کشمکش اور مصیبت کے عالم میں ہوں گے، اور لوگ ایسی صورت میں منتظر ہوں گے کہ کوئی ایسا شخص پیدا ہو جو ہماری صحیح قیادت کرے اور رہنمائی کرے۔ یہ اس وقت کے حالات ہوں گے جب کہ امام مہدی ظاہر ہوں گے۔ اب ظہور کا جو لفظ استعمال ہوا اس لحاظ سے کہ چونکہ یہ پیدا ہو چکے ہوں گے، مگر محمد بن عبداللہ کے نام سے لوگ ان کو جان رہے ہوں گے، اور اس نام سے جانتے جانتے ان کی 40 سال عمر مدینہ میں گزرے گی، اور مدینہ کا اس وقت کا جو حکمراں ہوگا اس کا انتقال ہو جائے گا۔ انتقال ہونے کے بعد لوگوں کی نگاہ پڑے گی انتخاب کے لیے انہی کے اوپر، محمد بن عبداللہ کی طرف، کہ انہی کو بنایا جائے، یہی اس کے لائق ہے۔ مگر جب ان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ ان کی نگاہ میری طرف پڑی تو راتوں رات یہ مکہ چلے جائیں گے، تاکہ یہ لوگ نہ مجھے پائیں اور نہ مجھے بنائیں، اور مگر لوگ انہی کی تلاش کرتے کرتے جائیں گے، مکہ جائیں گے، اور جو حجر اسود اور مقام ابراہیم ہے، نقشے میں تمام چیزیں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، اسی کے بیچ میں ان سے ملاقات ہوگی، اور اس کے بعد لوگ ان پر دباؤ ڈالیں گے، زور ڈالیں گے کہ آپ اس ذمہ داری کو قبول کیجئے، اور بہت ہی زیادہ دباؤ ڈالنے کے بعد وہ اس ذمہ داری کو قبول کریں گے۔ تو چونکہ وہ محمد بن عبداللہ کے نام سے جانے جائیں گے، مگر جب یہ ذمہ داری قبول کر لیں گے تو لوگ اس بات کو سمجھیں گے ہاں یہی امام مہدی ہیں جن کا احادیث کے اندر وعدہ کیا گیا ہے کہ ظاہر ہوں گے، اس لحاظ سے ان کے لیے ظہور کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ نہیں تو جب اتنی واضح روایتیں موجود ہیں، پختہ احادیث موجود ہیں، تو پھر یہ غلط فہمی کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ وہ تو کوئی چیز نہیں میل کھا رہی ہے۔ نہیں دیکھیے، صراحت کے ساتھ موجود ہونے کے باوجود یہ ایک نہیں، اس کے پہلے بھی قادیانیوں کا جو فرقہ آپ جانتے ہیں اس کا بھی مدعی ایسا ہی تھا، اور اس کو اچھی طرح بات معلوم تھی، مگر یہ لوگ اسی لیے ان لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں جو عام طور پر اسکول، کالج یا عصری علوم کے جاننے والے ہوتے، دین سے ذرا دور رہتے ہیں۔ آج کا جو یہ ٹاپک آپ نے منتخب کیا، اس سے خاص طور پر تو میں نوجوانوں کو پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ اس حقیقت کو جانیے، تاکہ اگر کوئی شخص اس قسم کی بات کرے تو آپ اس کو پوری طرح اس بات کو سمجھا سکیں کہ ہمارے وہاں تمام چیزیں موجود ہیں اور صراحت کے ساتھ موجود ہیں، اس لیے اگر کوئی آدمی دعویٰ کر رہا ہے تو بالکل غلط دعویٰ کر رہا ہے۔ بہرحال تو یہ آدمی اس طریقے سے ظاہر ہوگا، اور چونکہ وہ آدمی پہلے محمد عبداللہ ہوگا اور بعد میں وہ ظاہر ہوں گے مہدی کے نام سے، اس لیے ان کے لفظ ظہور کا استعمال ہوا ہے۔ اسی کی مناسبت سے میں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس روئے زمین سے اٹھائے گئے ہیں، اس سلسلے میں ناظرین کو اور سننے والوں کو یہ بات بھی بتا دوں کہ بہت ساری لوگوں کو غلط فہمی یہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، حالانکہ قرآن نے اس کی تردید کر دی اور یہ کہا گیا کہ ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو لوگوں نے قتل کیا اور نہ ان کو سولی پہ چڑھایا، بلکہ انہی جیسا ایک شخص اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، اور اس شخص کو اس وقت کے لوگوں نے سولی پہ چڑھایا جس کی بنیاد پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو سولی پہ چڑھا لیا، لیکن ہمارے عقیدے کی بالکل خلاف بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تھا، اور چونکہ اٹھا لیا تھا اس لیے امام مہدی کے دور میں
وہ اتریں گے ایک گنبد پہ، اور چونکہ آسمان سے ان کا نزول ہوگا اور گنبد تک فرشتوں کے ہاتھ پر وہ کندھا رکھ کر آئیں گے، اس لیے ان کے لیے لفظ نزول استعمال ہوتا ہے اور ان کے لیے لفظ ظہور استعمال ہو رہا ہے۔ تو اتنی واضح ہدایات ہونے کے بعد بھی کچھ نوجوان گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ مانا جائے کہ ان کے پاس دین کا علم نہیں، تو وہ ان تک علم کیسے پہنچے؟ نہیں، یہ حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ جو آدمی نہیں جانتا، ورنہ تمام چیزیں بالکل واضح ہیں، جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ وقت، حالات اور نام، تمام چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود چونکہ ان کو اس کی واقفیت نہیں ہے، اور بلکہ میں یہ بھی کہوں کہ علماء کرام کے بھی اس میں کمزوری ہے، اور یہ ہے کہ تمام چیزیں قرب قیامت کی علامت ہیں، اس لیے قرب قیامت کی علامتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے، تاکہ کوئی بھی شخص دوسروں کے بہکاوے میں آسانی سے نہ آ جائے۔ آدمی اسی وقت بھٹکتا ہے جب صحیح راستہ نہیں جانتا۔ کوئی بھی آدمی اگر صحیح راستہ جانتا ہے تو اسے کوئی مس گائیڈ نہیں کر سکتا، لیکن جب آدمی صحیح راستہ نہیں جانے گا تو اسے گمراہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بالکل معاملہ اس کا بھی ہے، چونکہ لوگ جانتے نہیں ہیں اس لیے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور جاننے والے لوگ قطعی طور پہ گمراہ نہیں ہوتے۔ لیکن یہ عجیب معاملہ یہ بھی ہے کہ دنیا کے اندر باطل سے باطل بھی کوئی فرقہ اگر پیدا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو اس کے ماننے والے پیدا ہو ہی جاتے ہیں۔ نہیں، ایک بات یہ جاننا میں چاہ رہا تھا کہ جیسے ایک بات تو یہ ہے کہ جب دنیا میں بہت زیادہ مسلمان بے راروی کا شکار ہو جائے گا، ہاں، اور بہت زیادہ جب خرابیاں پیدا ہو جائیں گی، تب یہ نزول یا ظہور ہوگا، بالکل ہاں۔ تو آج کے کیا حالات ہیں؟ کیا آج کے حالات کی طرف اشارہ ہے یا ابھی ویسے حالات نہیں ہیں؟ کیا مانتے ہیں؟ دیکھیے، ہم تو یہ مانتے ہیں کہ تیزی سے اب لوگ انہی حالات کی طرف جا رہے ہیں، اس نے بگاڑ کی طرف، ہاں بگاڑ کی طرف تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ لیکن یہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ہم بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں تو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں، قطعی طور پر اس کا مطلب نہیں ہے۔ ہمیں اپنے طور پر سدھار کی کوشش کرنا ہے، لیکن قرب قیامت کی علامتیں ہیں تو ظاہر ہوں گی۔ بگاڑ کی کیا نشانیاں بتائی گئی ہیں آخر؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں، تو بگاڑ کی نشانیاں کیا ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ بگاڑ کی نشانیاں تو بہت ساری ہیں۔ آپ یہ دیکھیے، خود تصور کیجئے کہ کیا مسلمانوں کے اوپر، یعنی مسلمان جس دین کو مانتا ہے اس پہ عمل کر رہا ہے؟ پہلے کے مقابلے میں آج نہیں، پہلے کے مقابلے میں کمی ضرور ہے، مگر ایسا نہیں کہ پورا بگاڑ نہیں ہو گیا ہے۔ ایسا بھی بالکل نہیں ہے۔ آپ یہ بھی دیکھیے کہ پورا بگاڑ نہیں ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ماننے والوں سے خالی ہوگی، بلکہ جب یہ دنیا خالی ہو جائے گی تبھی قیامت آئے گی۔ لیکن ابھی اور حالات تبدیل ہونے ہیں، ابھی کیسے ہوں گے کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن بہرحال ہماری جو صحیح روایات موجود ہیں اس کی روشنی میں تو یہ بات بالکل متحقق ہے کہ مزید حالات ایسے خراب ہوتے جائیں گے۔ تو ایسے حالات میں جب کہ ایک نیا فرقہ جنم لے رہا ہے اور بدگمانیاں نوجوانوں میں خاص طریقے سے کچھ کچھ نوجوانوں میں، جنہیں یہ کہا جائے گا کہ سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ چاہے وہ عالم ہو، چاہے سماج کا ایک بیدار ذہن کوئی شخص ہو، وہی ضروری نہیں کہ ساری ذمہ داریاں عالم کے سر ہی مٹ دی جائیں اور سارا کام انہی کے سپرد کر دیا جائے، لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو عالم ہی کریں گے، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ذمہ دار لوگوں کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے؟ دیکھیے، اس موضوع پر ہم دو طرح کام کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بالی جو ہمارا آج گفتگو جو بات یہ ہو رہی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو نوجوانوں تک پہنچنا چاہیے، اور نوجوانوں کے دماغ میں جو غلط فہمی ہے شکیلیت کے متعلق، اس قسم کے پروگرام سے ان کی غلط فہمی دور ہوگی۔ ایک راستہ تو یہ اختیار کرنا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ اس موضوع پر کیا نام ہے، کتابچے ہیں، پمفلیٹ ہیں، فولڈرز ہیں، انہیں شائع کرنا چاہیے اور نوجوانوں تک پہنچانا چاہیے تاکہ نوجوان گمراہ نہ ہونے پائے، اس لیے کہ ہماری ذمہ داری نہیں۔ تو جو غلط لوگ ہیں وہ تو پروپیگنڈے کی وجہ سے ہی اپنی مہم کو آگے بڑھاتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ جو چیز گمنامی میں گم ہے ہم زیادہ پروپیگنڈا کر کے یا زیادہ دفاع کر کے انہیں اور طاقت بخش دیں۔ نہیں، دیکھیے ایسا نہیں ہوتا، اس لیے کہ سچائی تو سچائی ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہوتا کہ اگر ہم ان کی مخالفت کریں ان کو فروغ ملے گا، ایسا نہیں ہوتا کیونکہ جب ایک آدمی سچائی کو جان لے گا تو کیوں غلط چیز کو مانے ہی گا، وہ سمجھ جائے گا کہ یہ کیا کہتے ہیں بالکل بکواس ہے اور بالکل کھلی ہوئی چیز ہے۔ کہ غلام احمد قادیانی کو آپ دیکھیے کہ ظاہر سی بات ہے اس کا ایک فرقہ تو بنا، مگر جو لوگ اپنے عقیدے پر جمے ہوئے وہ جمے ہوئے ہیں، جن کو گمراہ ہونا ہے، اور ہر دور میں ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں باقی لوگ تو اپنے راستے پر تو صحیح راستے کی تبلیغ کے لیے کن ذرائع کا استعمال کرنا چاہیے؟ ایک تو ہمارے پاس ذرائع ابلاغ ہیں،
दूसरा हमारे पास मस्जिदें हैं, हाँ, तीसरा हमारे पास तहरीरी सलाहियत है, चौथा हम जलसे कर सकते हैं बड़े लोगों को इकट्ठा करके। तो इसमें क्या मुनासिब तरीका आपको बेहतर समझ में आता है? इसके पहले एक प्रोग्राम जो मऊ में इसी मुनासबत से हुआ था, उसमें इस बात की मैंने वजाहत किया था कि बहुत ज़्यादा मुअस्सिर तरीका इसका ये है कि खुतबों के अंदर उलमा इकराम इस बात की वजाहत करें ठीक बात कि कुर्बे क़यामत की क्या अलामतें हैं, और जब कुर्बे क़यामत की अलामतों का जिक्र आएगा तो इमाम महदी का ज़ुहूर भी उसमें आएगा, हज़रत ईसा का नुज़ूल भी आएगा और दज्जाल का खुरूज भी आएगा। ये तमाम चीज़ें आएंगी, और जब हमारे बच्चों के ज़हन में ये बातें रहेंगी तो गुमराह नहीं होंगे। इसलिए हर एक आदमी अपने तौर पर जिस भी तरीके से, जब ये बात आई कि बड़ी तेज़ी से हमारा तबका ये गुमराह हो रहा है, तो मैंने इसी बात पे जोर दिया था कि सबसे ज़्यादा तो हमारे लिए मुअस्सिर ज़रिया हमारे खुतबे हैं। मगर अफसोस की बात ये है कि जिनको खुतबे के अंदर बात बतानी रहती है वो उस वक्त आते जब खुतबा ख़त्म हो चुका रहता है, फिर बताएंगे हम किसको। हाँ, ये तो एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, दूसरा ये कि खुतबे के पहले जैसे हम लोगों को अहनाफ में या आले हदीस हजरात में, दोनों में दो तरह का निज़ाम है। आले हदीस हजरात में देखता हूँ कि खुतबा भी उर्दू में होता है, और अहनाफ हजरात में खुतबा अरबी में होता है, लेकिन उससे पहले कुछ तकरीरों का निज़ाम कुछ जगहों पे है। तो अगर खुतबा अगर अरबी में देते हैं तो वहाँ ये चाहिए कि सभी मस्जिदों में तकरीर का निज़ाम कायम तो ज़्यादातर जगहों पे देखते हैं कि है, मगर ज़्यादातर जगहों पे जहाँ नहीं है वहाँ क्या करें? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब हम सलाम फेरते हैं तो दुआ से पहले खुतबे दिए जाएं, या इस तरह की ज़रूरी बातें बयान? असल में अब ये मौजू, चूँकि हमारा मामला ये है कि हम लोग अपने वहाँ उर्दू में खुतबा देते हैं जी, क्योंकि खुतबे का हम मतलब ये समझते हैं कि हालात हादरा से लोगों को बताना। मैं खुद आपको बताऊं कि मेरा बेशतर ऐसा उन्वान रहता है कि उस दिन के अखबार का उसमें हवाला ज़रूर आ जाता है। क्यों? इसलिए कि जो मैं कुछ देखता हूँ उसी के लिहाज से बोलता हूँ, और मैं इसको ज़रूरी समझता हूँ कि आवाम को आप बिल्कुल करेंट हालात के लिहाज से बताया जाए, और जब हम उनको उर्दू में बताएंगे तभी वो समझेंगे। इसलिए हम लोग तो उर्दू ही में बोलते हैं, उर्दू में खुतबा देते हैं और पूरी बात बताते हैं। अब जो लोग उर्दू में नहीं खुतबा देते उनको उसका कोई मुतबादिल तो तलाश करना ही पड़ेगा। क्योंकि फिर ये बेदारी की मुहिम पैदा करना कि लोग जुमा की नमाज में वक्त से पहले जाएं ताकि खुतबा या तकरीर सुन सकें, तो इसके लिए भी गौर करने की ज़रूरत है। देखिए, यहाँ एक इसी मुनासबत से एक बात और भी कह दूँ कि जिस तरीके से जुमा की नमाज फ़र्ज़ है, ऐसे ही जुमा का खुतबा सुनना भी फ़र्ज़ है। यही वजह है कि जुमा के खुतबे के दरमियान किसी भी शख्स को एक लफ्ज़ बोलने की इजाज़त नहीं, यहाँ तक कि कोई भी शख्स दूसरे को खामोश भी नहीं करा सकता। अगर कोई बगल वाले से ये कहे कि तुम खामोश, तो सही रिवायतों के अंदर ये है कि उसका जुमा नहीं होगा, गोया कि उसको खामोशी के साथ सुनना है। तो जिस तरह नमाज जुमा की 2 रकात फ़र्ज़ है, ऐसे ही खुतबा भी फ़र्ज़ है, बिल्कुल फ़र्ज़ सुनना है। और उसमें कोई दूसरा बोल रहा है तो मना कराने के लिए भी नहीं बोलना, बिल्कुल नहीं बोल सकता कोई। अब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अभी ये बात तो मैं भी नहीं जानता था कि जुमे की नमाज में खुतबा फ़र्ज़ है, इसलिए लोगों से भी अक्सर गफलत हो जाती है। अब इंशाअल्लाह आज के बाद से गफलत नहीं होगी, लेकिन ये कि इस बात से इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर कोई दूसरा बात कर रहा हो तो उसको चुप कराने के लिए भी आपको बोलने की इजाज़त नहीं है। इस सिलसिले में और कोई अगर पैगाम यहाँ पर एक बात और मैं इसी मुनासबत से वादे कर दूँ कि अगर ख़तीब वो किसी ज़रूरत से किसी से बात करना चाहे डायरेक्ट, तो वो कोई बात कह सकता है कि, या अगर कोई शख्स बज़ाते खुद को ऐसी ज़रूरत पेश आ गई कि वो बात करना चाहे तो वो बात कर सकता है, लेकिन जो अवाम और मुसल्ली लोग हैं वो आपस में कोई बात नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसा कोई फर्ज कर लीजिए कि पीछे भीड़ हो गई है, आगे जगह खाली है, तो बाकायदा खतीब उनसे ये कहे कि आप लोग आगे आ जाइए। किसी एक फ़र्द से कोई बात कहनी है, फ़र्ज कर लीजिए कि बिजली कट गई, अब उसी में अब कोई जनरेटर चालू करने वाला नहीं है मान लीजिए, बिल्कुल किसी से कह सकता है कि भाई जाके आप चालू कर दीजिए। नहीं तो वो तो खुतबे के दौरान में कहा गया है, तो जब खतीब बोलेगा तो खुतबा तो यूँ ही रुक जाएगा। बिल्कुल खुतबा तो यूँ ही रुक जाएगा।
اور اس سلسلے میں شکیلیت کے مسئلے پر جو آج ہم لوگوں نے تھوڑی سی تو گفتگو کی دیکھیے ہے، یہاں پر میں اس تحریک کو مزید اور آگے بڑھانے کے لیے کیا پلان تو کر یہاں سکتے ہیں؟ دیکھیے جیسے ابھی پوری بات آئی نہیں، جی آ جائے۔ اس لیے کہ تھوڑی بات تو صرف امام مہدی کے بارے میں آئی کہ امام مہدی کا ان کا ظہور ہوگا اور باقاعدہ لوگ جا کے ان سے بیعت کریں گے، اور بیعت کرنے کے بعد جوک در جوک لوگ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کریں گے، اور ان کا یہ جو زمانہ اور مدت ہوگی مختلف روایات کے مطابق 7، 8 یا 9 سال بس۔ اچھا اسی اسنا میں دجال کا بھی ظہور ہوگا، چونکہ شکیلیت کے عقیدے میں دجال کے بارے میں نے بتایا کہ وہ مانتا ہے اس بات کو کہ امریکہ اور فرانس ہیں، جبکہ بالکل صریح یہ بات ہے کہ دجال ایک شخص ہے اور جس کی ایک آنکھ ابھری ہوئی ہے اور دوسری کوئی دبی ہوئی ہوگی، جس کو آور کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک شخص ہے، ہاں ایک ملک شخص نہیں ہے ہو سکتا۔ اور ایک شخص یہ تمام روایتوں کے اندر موجود ہے کہ ایک تمیم داری صحابی ہیں، وہ اپنے جہاز سے سفر کر رہے تھے اور ایک جزیرے میں پہنچے، جا کر دجال سے باقاعدہ ملاقات ہوئی ہے۔ یہ روایتیں بخاری کے اندر بھی ہیں، مسلم کے اندر بھی ہیں اور تمام جگہوں پہ موجود ہیں، اور باقاعدہ اس سے ملاقات تھی۔ اس نے عرب کے حالات پوچھے اور باقاعدہ اس نے کہا کہ کیا محمد کا ظہور ہو گیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، تو کہا کہ تم لوگ اس پر ایمان لے آؤ، تمہارے لیے بھلائی اسی میں ہے۔ اور ان کے ظہور کا مطلب یہ ہوا کہ میرے بھی خروج کا زمانہ قریب ہو رہا ہے۔ تو یہ جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا تو اسی زمانے میں دجال کا بھی خروج ہوگا، دجال بھی ظاہر ہوگا، اور دجال جب آئے گا تو ان کو مارنے کے لیے یہ بھی چلیں گے، اور یہ شام پہنچیں گے، جانے شام۔ اور شام کا جو علاقہ دمشق ہے، دمشق کی ایک مسجد میں فجر کے وقت حضرت امام مہدی مصلی پہ جا چکے ہوں گے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، اتنے میں ایک آواز ہوگی، دھماکہ ہوگا، اور لوگ آگے مل کر کے دیکھ کیا معاملہ ہے، تو وہاں جو ایک سفید گنبد ہوگا، لوگ دیکھیں گے کہ 2 فرشتوں کے کندھے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ رکھ کے اس گنبد پہ اترتے ہیں اور وہیں سے وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ یا ایک بات اور بھی لوگوں کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ فرشتے آسمان سے لا سکتے ہیں گنبد تک، تو زمین تک کیوں نہیں لا سکتے؟ لیکن نہیں، وہ آسمان کا اصول دوسرا ہے، زمین کا اصول زینے ہی والا ہے اور سیڑھی والا ہے، اس لیے ان کے لیے سیڑھی باقاعدہ لائی جائے گی اور اتریں گے۔ اور اسی اثنا میں جب کیا کہتے ہیں دجال کا خروج ہوگا اور 70,000 یہودیوں کو لے کے وہ نکلے گا مارنے کے لیے، اور حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے آگے بڑھیں گے، اور مقام لد، روایتوں میں لد کا لفظ موجود ہے، اور آج جو اسرائیل کا بین الاقوامی اڈا ہے وہ مقام لد ہی میں ہے، وہیں پہ ملاقات ہوگی۔ اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ان کی جو سانس جب وہ لیں گے تو جہاں تک اس کی ہوا پہنچے گی، جتنے مشرک پر پڑے گی وہ سب مر جائیں گے۔ اور جب یہ آگے بڑھیں گے تو دجال بھی سامنے آ رہا ہوگا۔ دجال کے بارے میں روایت کے اندر یہ ہے کہ وہ دیکھ کے ایسے ہی پگھل جائے گا جیسے کہ نمک کے اندر نمک جو پانی میں پگھل جاتا ہے، اور دیکھ کے وہ پگھلنے لگے گا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑھیں گے اور اس کو مار دیں گے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا معاملہ ہے۔ تو اس طریقے سے تمام چیزیں بالکل واضح ہیں کہ حضرت امام مہدی کا ظہور کب ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کب ہوگا، اور دجال کا خروج کب ہوگا۔ دجال کا ایک معاملہ اور بھی ہے کہ دجال کی پیشانی پر کاف، فے اور رے لکھا ہوگا، جس کو جو مسلمان ہوگا، جو دین پسند ہوگا، وہی پڑھ پائے گا۔ اچھا، ہاں وہی پڑھ پائے گا۔ اس لیے اگر ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے تو نہ تو آج کے ایسے حالات ہیں جن حالات میں امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور نہ اسی دور میں ظاہر سی بات ہے اس کو 10 سال کی مدت گزری، اور جو ان کا 7 سال کی مدت ہوگی یا زیادہ سے زیادہ 9 سال کی مدت ہوگی، اسی مدت میں دجال کا خروج ہوگا۔ تو اب تک تو حضرت عیسیٰ کا نزول بھی ہو چکا ہوتا اور دجال کا خروج بھی، مگر یہ تمام چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے جو اس بات کی واحد دلیل ہے کہ اس کا یہ تمام تر دعویٰ غلط ہے۔ نہ تو وہ امام مہدی ہے اور نہ حضرت عیسیٰ وہ ہے، اور نہ ہی امریکہ اور فرانس سے یہ دجال ہیں۔
یہ تمام چیزیں غلط ہیں اور اس کا دعویٰ یہ غلط ہے. اس لیے ہمارے نوجوانوں کو، تمام لوگوں کو ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اور جان لینا چاہیے تاکہ اس کی گمراہی کا شکار آدمی نہ ہونے پائے. اور اس سلسلے میں کوئی اگر پیغام آپ کو دینا ہو تو؟ نہیں، میرا پیغام اس امت یا امت کے افراد کے ساتھ یہی ہے کہ جب یہ قرب قیامت کی علامت ہے تو جب ایک آدمی کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میری موت بیمار پڑ گیا اور بیماری کی وجہ سے اب بالکل مرنے والا ہوں، تو ایسی صورت میں وہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی جن لوگوں سے لینا دینا ہے معافی تلافی اور جو کچھ بھی اپنا معاملہ صاف کر لے اور دین کی طرف راغب ہو جائے. تو جب ہم تیزی کے ساتھ قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ہم سب کو اپنی اصلاح کرنا چاہیے اور اپنے کو اسلام کا پیکر بن جانا چاہیے اور اپنے کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ڈالنے کی کوشش کرنا چاہیے. اسی میں ہماری دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے اور آخرت میں کامیابی ہے، اور ہر آدمی ان دونوں کامیابی کا متلاشی ہے اور خواہاں ہے کہ دنیا کے اندر بھی کامیابی اس کو ملے اور آخرت میں، اس لیے اس کو اس کامیابی کے راستے پہ چلنا چاہیے. یہ آپ سن رہے تھے مولانا مظہر اعظمی صاحب کو، جو شکیلیت ایک نیا فرقہ ابھر کے سامنے آ رہا ہے، تو اس کے بارے میں آپ بتا رہے تھے. اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ جو سماج میں کسی بھی طرح کی جو بدگمانی یا بد امنی پھیلے یا کوئی غلط فہمی پھیلے، چاہے وہ مذہبی غلط فہمی ہو، چاہے سماجی غلط فہمی ہو، چاہے سیاسی غلط فہمی ہو، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان غلط فہمیوں کا ازالہ آپ کی بات اپنے یوٹیوب چینل سے کرتے ہیں تاکہ عوام کے سامنے جو کنفیوژن ہے وہ کنفیوژن ختم ہو. آنے والے دنوں میں بھی ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جو اس طرح کے موضوعات ہیں جن پہ کسی بھی طرح کا اشکال ہے تو وہ علماء کرام سے، چاہے اس کے جو ایکسپرٹ، اس میدان کے جو ایکسپرٹ ہوں، ان کو ہمارے اسٹوڈیو میں بلا کر ان کے ذریعے سماج کے سامنے اس کی صفائی میں اور صحیح حقائق ان کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. آج کے لیے بس اتنا ہی. آپ کی بات کے لیے میں ارشد جمال. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو یوٹیوب چینل ہمارے آپ کی بات مئو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اگر آپ پیج یا فیس بک پہ دیکھ رہے ہوں تو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. بہت بہت شکریہ آپ